बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर अपोजिशन जमातें एक अच्छा खासा क्राउड लेकर इस्लामाबाद में जमा हैं। क्राउड के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ आदाद शुमार, मुख्तलिफ जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि एक अच्छा बड़ा क्राउड जो है वो यहाँ पर अवाम का इकट्ठा है। 2 दिन की मोहलत दे दी है मौलाना साहब ने हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफ़े के लिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक अगर इस्तीफ़ा नहीं आता तो फिर वो सोमवार को, पीर को डिसाइड करेंगे कि उनकी अगली स्ट्रेटजी, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। वहाँ पे डी चौक की आवाज़ें भी आईं और वहाँ पे मौलाना ने कहा कि बिल्कुल डी चौक की बात भी सब ने सुन ली है और हम जिनको सुनाना चाहते हैं उनको उन तक भी आवाज़ जा चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को कहीं पर डायरेक्टली और कहीं पर इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना आज बनाया जाता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर आप देखें, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर देखें, वो भी फिर कुछ मुक्तदर हलकों से और कुछ कुव्वतों से मुखातिब आज नज़र आए। प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन दी अदर हैंड जब आज गिलगित में तकरीर कर रहे थे, उनका खिताब था तो वो भी बहुत एग्रेसिव नज़र आए। काफ़ी अरसे के बाद उनकी जो टोन थी, उनके टोन और टेरर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कुछ थोड़ा सा हमने देखा था कि पिछले दिनों बेहतरी आई थी जब लोग कहते थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब अब सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं, लेकिन आज शायद अपोजिशन के इस मार्च ने दोबारा गुस्सा दिलाया है वज़ीर आज़म इमरान खान को। मौलाना साहब को सियासत का 12वां खिलाड़ी भी करार दे दिया और ये कहा कि वो इस्तीफ़ा मांगने आ रहे हैं, इस्तीफ़ा भी उन्हें नहीं मिलेगा, खाना वाना पहुंचा देंगे जब खाना ख़त्म होगा, जितने दिन बैठना है, धरना देना है, धरना दिया जाए। ये वज़ीर आज़म साहब का आज पैगाम था। ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने इन हाउस तब्दीली का इशारा भी दे दिया और अपनी सर्विसेज भी ऑफ़र कर दी और ये कहा कि अगर उनको 6 महीने मिल जाते हैं तो वो शायद नक्शा ही बदल देंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले करेंगे कि आज शुरू में हमने जब सोशल मीडिया पर इसकी कवरेज हो रही थी, टेलीविज़न चैनल्स पर कवरेज हो रही थी, तो वहाँ पर ये जिस तरह हमने कहा कि अवाम का एक बड़ा क्राउड तो नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर ख़वातीन की नुमाइंदगी गो के JUIF के ज़्यादातर जो भी जलसे होते हैं, जो मजहबी सियासी जमातों के हैं, उसमें ख़वातीन नहीं जाती, लेकिन कवरेज की हद तक रिपोर्टर्स को और एंकर्स को जाने की इजाज़त होती है। लेकिन आज बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या और एक नहीं 2-3 ख़वातीन रिपोर्टर्स के साथ और एंकर्स के साथ बदतमीज़ी भी की गई। वहाँ से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। हम टेलीविज़न की मॉर्निंग शो होस्ट शिफा यूसुफजई, उनका हमने क्लिप देखा, उन्होंने अपनी पूरी रुदात बताई कि वहाँ पर क्या हुआ। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं। शिफा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपको वहाँ से निकाला गया या आपको वहाँ से निकलना पड़ा, जाना पड़ा? थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हमें तो दरअसल अभी तक ये समझ ही नहीं आई कि ऐसा वहाँ हुआ क्या था। हम भी बाकी एंकर्स की तरह वहाँ पर रिपोर्टर्स की तरह कवरेज के लिए गए थे और जब कवरेज के लिए गए थे तो शुरू में हमने एक जगह आइडेंटिफाई की। उस वक्त सुबह का टाइम था, 7-7:30 बजे का टाइम था, लोग स्कैटर्ड थे, खुली फिजा थी, तो हमने एक जगह आइडेंटिफाई की और हमने कहा हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। हम गए, वहाँ रोड थी, हम वहाँ खड़े हुए और हमारा कैमरा मेरे बिल्कुल सामने था, उसके साथ बिल्कुल खड़ी थी हमारी प्रोड्यूसर, वो भी खातून थी। और थोड़ी देर में हमने जैसे ही इंट्रो स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना तो एक शख्स आया और उसने अच्छा यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो सैफरॉन कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसने, और उसने आते साथ ही ये आवाज लगाई कि औरत का क्या काम है इधर, औरत क्या कर रही है इधर, और औरत को निकालो यहाँ से, औरत जाए यहाँ से, हमारा दीन खराब कर रही है औरत। बड़ी हार्श उसकी टोन थी। अच्छा, विद इन अ मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। हालांकि वो उस वक्त खाली था, मामला इतना ज्यादा संगीन नहीं था, ना ही इतने ज्यादा लोग थे। 1 मिनट के अंदर लोगों ने सुना आवाजें उसकी और वो हमारे आसपास आके खड़े हो गए और एक दायरा बना लिया हमारे आसपास। और अब दायरा मुझे अपने पीछे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे सामने बिल्कुल नजर आ रहा था, वहां पर लोग काफी थे। ठीक है, तो मुझे मेरी प्रोड्यूसर ने आंख से इशारा किया कि पीछे देखो। मैं पलटी और मैंने हल्का सा जब पीछे मुड़ के देखा तो इतने लोग थे और पीछे मेरे बिल्कुल साथ खड़े हुए थे, कोई स्पेस भी नहीं थी, वो पर्सनल स्पेस वाला तो वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिल्कुल साथ खड़े थे। अब हमने सिर्फ ये सोचा कि करें क्या, इतने में इतना उन्होंने अच्छा किया, इतनी भलाई। और इस दौरान ऊंचे ऊंचे नारे लग रहे थे, एंटी इमरान नारे, अच्छा कुछ तो गलती में एंटी नवाज नारे भी लगा गए। तो मीडिया कवरेज से बेसिकली आपको रोकना था और उसका वाहिद रीजन जो आपकी समझ में आया वो आपका खातून होना था या चैनल का इशू था या कुछ और था? चैनल का तो इशू नहीं था, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आई कि हम किस चैनल खवातीन को वो रोक रहे थे। खवातीन शुरू में तो खातून होने पे ही शुरुआत उसने की, बाद में फिर वो नारे पॉलिटिकल हो गए
اور پھر خیر ہم نے راستہ نکالا اور ہم وہاں سے نکلے. وہاں سے جب نکلے تو چیز اسٹل آر کار, ہمیں باہر تک چھوڑ کے وہ آئے, پورا موب اور پورا ایک جو جتھا تھا وہ ہمارے پیچھے گاڑی تک آیا. پھر گاڑی کا بھی انہوں نے گھیراؤ وغیرہ کیا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز سمجھ آئی کہ جو وہاں پر یہ یونیفارم والے لوگ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے جب آئے اور ان کا ایک جو سردار یا لیڈر یا جو بھی تھا وہ آ کر باقیوں کو اس نے روکنے کی کوشش کی, تو پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کو روکا, تو وہ ہمارے زیادہ قریب نہیں آئے. بعد میں پھر خیر وہ گاڑی کے اس کے بعد آپ کا آگے کیا دوبارہ جانا ہوا؟ کیونکہ یہ بھی حامد میر صاحب نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں کنٹینر پہ بات بھی کی تھی اور مولانا صاحب سے بھی بات کی تھی اور خواتین کو کہا ہے کہ رپورٹنگ کی اجازت دے دی جائے, وہ آ جائیں. دوبارہ آپ گئی؟ میں تو پھر نہیں گئی, میں نہیں گئی. لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ بھی تھے اس وقت, وہ پھنس گئے تھے اور میں اور میری پروڈیوسر تو نکل گئے, اور وہ کو ہوسٹ کیونکہ مرد ہیں تو انہوں نے ذرا وہ پہلے دب گئے ان لوگوں میں. پھر ان لوگوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کوریج کر سکتے ہیں, خاتون نہیں ہو سکتی ادھر, وہ یہاں موجود نہیں ہو سکتی, یہ ہمارا دین خراب کرنے والی بات. اچھا, یہ تھینک یو شفا, یہ پوری سچویشن جو ہے وہ بھی بتایا, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک خاتون پروڈیوسر بھی تھیں, تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر دوبارہ آپ الیکشنز کروانا چاہتے ہیں, دوبارہ کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات ہوں, تو انتخابات میں اس ملک کی جو 52% آبادی ہے جو خواتین پر مشتمل ہے, ان کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک کیسے روا رکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کو وہاں پر رپورٹنگ کی اور اپنے جو پیشہ ورانہ فرائض ہیں ان کی انجام دہی سے روکا جا رہا ہو. خسرو بختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, فیڈرل منسٹر فار پلاننگ, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی. اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. خسرو بختیار صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو آج پورے دن کی سچویشن ہم نے دیکھی, if you like to comment on that, کہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک دیکھا گیا اور خواتین کو تو روکا ہی جا رہا تھا, اب آپ لوگ ان کو کیسے روکیں گے جو الٹیمیٹم انہوں نے دے دیا ہے اور 2 دن کی مہلت دیا حکومت کو؟ دیکھیے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں, کبھی توقع تھی کہ ایسا ہی سیاسی بیانیہ رکھیں گے, لیکن میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ ہماری جو کمیٹی پرویز خٹک صاحب اس کو ہیڈ کریں, ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے, جو معاہدہ ہوا, اس کی یہ پاسداری کریں گے. اور اگر یہ اس کی پاسداری نہیں کر رہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اور جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں, اس سے پھر یہ انحراف ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر حکومت اپنا فیصلہ کرے گی کہ کیا ہم یہ سویلین اس طرح کا یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آج ہی میں نے ایک سی پیک کیبنٹ کمیٹی کی, 4 تاریخ کو ان کے پلاننگ منسٹر آ رہے ہیں, کل ورلڈ بینک والے تھے, تو یہ پاکستان کی معیشت اور جو ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں اس کا یہ محتمل نہیں ہو سکتا اس قسم کا اس قسم کا سیاسی بیانیہ. آپ کا سیاسی اختلافات, میں بھی سیاسی میدان سے ہی ہوں, آج 22 سال ہو گئے ہیں, 6 الیکشن لڑ چکے ہیں, وہ اس کو ہم اس کو اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا الٹیمیٹم بھی دینا میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک سیاسی خون گرمانے کی بھی ہے. آخر 4 بٹ آج مولانا صاحب نے یاد بھی کرایا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ وہ بھی یہی کنٹینر کی انہوں نے کہا تھا نا سیاست آپ نے شروع کی تھی. ان کا سفر ہے تو کچھ خون تو گرمانا تھا انہوں نے اپنے ورکرز کا. اچھا, وہ صرف آپ کی نظر میں نعرے تھے خون گرمانے کے لیے؟ میرے نزدیک فضل الرحمان پرانے سیاستدان ہیں, میرے ہمارے ساتھ 2002 میں بھی رہے, 2013 میں بھی اسمبلی میں رہے. ان کو علم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے اس طرح اس قسم کی سیاسی افراتفری سے کوئی حکومت نہیں گر سکتی. اور آپ کو بھی یاد ہوگا سعدیہ صاحبہ کہ جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس وقت بھی حکومت نہیں گر سکی. ٹھیک ہے, جبکہ وہ ایک کچھ حد تک ایک پاپولسٹ موومنٹ تھی اور ایک پارٹی نے وہ کی تھی. طاہر القادری صاحب کا تھوڑا بہت فٹ پرنٹ تھا ان کا, اور وہ کر رہے تھے جو ماڈل ٹاؤن ثانیہ, لیکن ایک جماعت تھی پی ٹی آئی. ٹھیک, اب آپ کی 3 4 5 پوری اپوزیشن
اس وقت ایک پارٹی کے خلاف اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ہے. تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے, اگر کوئی سیاست کا طالب علم ہے, تو اگر وہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ 50% تو ملک اس وقت, میں زیادہ نہیں کہہ رہا, 50% بھی کہوں کہ ایک طرف اپوزیشن ہے اور ایک طرف تنہا پی ٹی آئی اور عمران خان کھڑا ہے, تو معاشرہ, سیاسی معاشرہ, سیاسی سوچ بھی اگر 2 حصوں میں تقسیم ہے, تو میرے نزدیک عمران خان ان سب جماعتوں سے اس کا جو سیاسی فٹ پرنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لینڈسکیپ پہ وہ زیادہ ہے. چلیں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ مفتی صاحب, یہ تو اوبویسلی انہوں نے جو بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی, شہباز شریف صاحب نے بھی یاد کرایا کہ کنٹینر کی سیاست عمران خان نے شروع کی تھی اور آج جو ہے ساری اپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. اب 126 دن کا دھرنا پی ٹی آئی کا, طاہر القادری صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا, ان کی سپورٹ بھی آ گئی, نہیں گرا سکے نا, وہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ نہیں لے سکے. اب آپ کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا لایا عمل ہے کہ آپ 2 دن کی مہلت دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ آئے گا؟ سعدیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے خسرو بختیار صاحب کی گورنمنٹ نے گرفتار کیا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ آخری ٹاک شو جی میں آپ کے ساتھ اس کو دوسری طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں کہ اس شو سے باہر نکلے تو گرفتاری ہو گئی, اور میں ہری پور سے سیدھے دھرنے کو آیا اور دھرنے سے پھر آپ کا میسج. چلیں, اب گرفتاری کے بعد اور اب رہائی کے بعد پہلا ٹاک شو, بڑی نوازش. خسرو بختیار صاحب کا ذاتی طور پر میں احترام تو کرتا ہوں, اور سیاسی اختلاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ توہین کی جائے, کوئی ضروری نہیں. آپ ایک مشکل بات بھی بہت اچھے انداز میں گلاب جامن می میں رکھ کر بھی کر سکتے ہیں. ہم مختلف الخیال لوگ ہیں, تو ہمیں اس آئین نے باندھا ہوا ہے, یہ ہمارے درمیان ایک میثاقی ملی ہے. آئین کہتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت معلوم ہوگی ووٹنگ سے. ٹھیک, جب لوگوں کی اکثریت ووٹنگ سے معلوم نہیں ہوگی اور ایک جرنل آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, مرشرہ لگا دیتا ہے, تو غلط ہے. یہ بھی غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ کوئی آدمی آ کر طاقتور ٹھپا لگائے اور کسی کو بٹھائے, یہ بھی غلط ہے. اب ایک ہی راستہ ہے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کا, اس پر آپ نے قدغن لگا دیا, تو اب لوگوں کے پاس تو کوئی اور راستہ ہے نہیں بجائے اس کے کہ وہ پرامن تو بلا کر بتائیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا. بھئی ہمارا چور کون ہے؟ یہ پرامن بات ہے, نئے الیکشن پروسیس ہے, پرامن. بٹ یہ حکومت جو کہتی ہے کہ آپ لوگ الیکشن ٹریبیونلز میں نہیں گئے, آپ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گئے, ان کو 4 حلقے چاہیے تھے. ہمیں 300 پہ اعتراض ہے. 300 پر جب آپ اعتراض کریں گے تو پھر آپ کو نئے الیکشن کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں چند حلقوں کی بات ہوتی ہے, چند کی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ کا حافظہ پتہ نہیں کیسا ہے, میں نے کہا دال میں کالا نہیں, پوری دال کالی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہی اب جو سیاسی لوگ ہیں نا, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ملک کے لیے خطرناک ہے. ایک دفعہ اس ملک پر حادثہ آ گیا ہے, مشرقی بنگلہ دیش بن گیا ہے, سقوطی ڈھاکہ کے نام سے ایک حادثہ ہوا ہے 16 دسمبر کو, اور وہ اس کی بنیادی وجہ, آپ کچھ بھی کہیں, بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں رائے کے اظہار کا احترام نہیں کیا گیا. اب دوبارہ اگر لوگوں کو رائے کے اظہار کا احترام نہیں کیا جائے گا تو حادثہ ہونا کوئی اچنبھے کی بات تو نہیں ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو انتہائی ذمہ دار ہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ جب الیکشن مخدوش ہے تو پھر ہم کیا کریں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 5 سال بیٹے, یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی معاہدہ جو تھا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا, وہ آپ کے لوگوں نے آج انڈیکیٹ کر دیا نا. ڈپٹی کمشنر سے, جو ڈی سی, ہاں بالکل, ڈپٹی کمشنر کوئی معاہدہ ہوتا ہے نہیں, تو آپ لوگوں نے معاہدہ تو کیا جس کے ساتھ بھی سعدیہ, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کو یہاں پہنچنا تھا, ہم پہنچ گئے, لیکن اب جو آپ نے جگہ کا تعین کیا تھا اس سے آپ ہمارے ہاتھ سے ڈی چوک بھی دور نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ ڈی چوک پہ جائیں گے جو آج انڈیکیٹ کیا. اب آپ نے جو جگہ ہمیں دی ہے وہ کم پڑ گئی, تو لوگ کیا کریں گے؟ نہیں جائیں گے. جو کم پڑ گئی, جو آج لوگ آئے تھے اس سے زیادہ اب آئیں گے کیا؟ ہو کیسی بات کر, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہیں, آپ لوگ تجزیہ کرتے ہوئے. میں نہیں کر رہی, میں پوچھ رہی ہوں, میرا تو سوال ہے کہ جتنے لوگ آج تھے اس سے زیادہ آنے والے ہیں کیا؟ کتنے ہوشیار لوگ ہیں. اگر ہم شروع دن سے بی پلان بتاتے اور سی پلان بتاتے اور پرویز خٹک یا ڈی سی سے استعفے کا مطالبہ کر لیتے
تو یہ لوگ تو کنٹینر پہلے سے اب اوکے گاٹ یور پوائنٹ، سمجھ گئے کہ پلان ہے یہ تھا کہ کسی طرح یہاں آنا ہے، پہنچ گئے، اب استعفیٰ لے کر وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اتنا حکم کیا اچھا ہو جائے گا. اور یہ عمران خان کا بہت شکریہ، سارے راستے انہوں نے بتائے. انہوں نے چین کا صدر روکا ہے، چین کا صدر وہ آگے سی پیک دے رہا تھا. ہمیں اب نصیحت نہ کیا جائے بلکہ ہمیں اس راستے پہ جانے دیا جائے. بلکہ میں عمران کا ایک قول بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے میں چلا جاؤں گا، ان کو اطلاع کر دیجئے اگر مجھے سنتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے، اتنے لوگ جمع ہو گئے جتنے عمران خان صاحب اپنے کراؤڈ کو دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ سونامی اکٹھا ہو گیا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ آج کراؤڈ تو آ گیا، ساری اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنما بھی موجود تھے، تقاریر بھی ہو گئیں مولانا صاحب نے، بلکہ یہ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ صرف کسی ایک جماعت یا کسی ایک تنظیم کا جلسہ نہیں ہے، یہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا اکٹھا جلسہ ہو رہا ہے، تو سب کی ہی اکٹھے ہو گئی رائے کہ یہ 2 دن کی مہلت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دی گئی ہے. اور یہی بات نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے. اس دفعہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پچھلی دفعہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہوتا تھا، وہ آپ لوگوں کے لیے غلط ہوتا تھا. میں ایک بریک لے لوں، کوئکلی بریک سے واپس آ کے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کا جواب لے لوں پروگرام میں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ، سوال آپ سے وہی ہے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب مطالبہ کرتے تھے نواز شریف صاحب کے حوالے سے استعفیٰ دے دیں، وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے، ان کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے، آج مولانا صاحب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ 2 دن کی مہلت دیتے ہیں، استعفیٰ دے دیں نہیں تو آئندہ کا لاحِ عمل بتائیں گے. ڈی چوک جانے کا اشارہ بھی انہوں نے دے دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس جا کے آپ کے گھر جا کے آپ کو گرفتار کر لیں گے. سو جو کل آپ لوگوں کے لیے غلط تھا وہ آج صحیح کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا کچھ تھوڑا اس میں فرق ہے. ہم بالکل مولانا کے ساتھ ہیں اور اس مطالبے کے بھی ساتھ ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی پوری جو کابینہ ہے وہ نااہل ہے، نالائق ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے وہ ڈینجرس بھی ہے. کل آپ دیکھیں اتنا بڑا حادثہ ہوا، این آر او کی آج انہوں نے جا کے بات کی کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو آپ کی اخلاقی آپ کی جرت نہیں بنتی کہ آپ اپنے وہ وزیر جو نااہل ہیں، جو سارا وقت اوروں کے اوپر تو تنقید کرتے ہیں، اوروں کے لیے تو ہائی مورل گراؤنڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اپنی اہلیت کی بات ہوئی اور جب اپنی پرفارمنس کی بات ہوئی تو پھر آپ اپنا رسپانسبلٹی ہے وہ وکٹمز کے اوپر ڈال دیں. کل آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس میں وزیر اعظم کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. تو جب وہ اپنے منسٹر سے پرفارمنس نہیں لے پا رہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہے، تو یہ این آر او کی باتیں ان کی کھوکھلی ہیں. اور ویسے بھی این آر او آپ سے کوئی مانگ بھی نہیں رہا، یہ اور بات ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے. اس حکومت نے جتنی بھی جمہوری قدریں ہیں، جو جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی نے بلڈ کی، جو ادارے ہم نے بلڈ کیے، وہ سارے ریورس کر رہے ہیں. آج مجھے پتہ نہیں کہ کیوں نہیں ڈسکس ہو رہا ہے اس ٹاک شو میں، اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جو قدم ہوا ہے جتنا دھرنے کی ہے، کیونکہ یہ حکومت کی جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا پارلیمنٹ اس کو بے نقاب کرتا ہے. کل صدارتی محل سے 8 آرڈیننسز جاری ہوئی ہیں. یہ تو فیکٹری پروڈکشن کرتی ہے، بالکل صحیح، جو itself ایک ریکارڈ ہے. تو جب آپ کی قانون سازی نہ ہو، جب آپ کی پارلیمنٹ بند ہو، جب آپ کی سیاست آپ کی بند ہو، جب آپ کی آزادی اظہار ختم ہو، جب آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا ہو، جب آپ نے معیشت کے اوپر حملہ کیا ہو، تو پھر ان کو بے نقاب کرنا اور استعفیٰ مانگنا جو ہے وہ فرض ہے. لیکن ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے اس حکومت کی جو غلطیاں ہیں ان پہ تو ڈیفینیٹلی ہم بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا کا کام ہے حکومت کی غلطیاں بتائے، جو بیڈ گورننس ہے اس کی بات کرے، وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہیں. بٹ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ لوگ استعفے کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں، جو آج مولانا صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا، 2 دن کی مہلت دے دی.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ دوسری طرف آج آپ نے I'm sure سنا ہوگا، شہباز شریف صاحب کو ہم نے پروگرام میں بھی سنایا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ تو ان ہاؤس تبدیلی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. وہ تو ان کا ماننا شاید یہ ہے کہ بھائی عمران خان کو ہٹا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ 6 مہینے کے اندر اندر چیزیں ساری کی ساری ٹھیک کر دیں گے. سعدیہ میرا پوائنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا. میں نے یہ کہا کہ ہمارا مولانا کا جو موقف ہے اس سے تھوڑا فرق یہ ہے کہ ہم طریقہ کار میں یہ دھرنے والا طریقہ کار سے ہم اگری نہیں کرتے. ہم ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری ہے، لیکن جو سٹ ان ہے اس وقت جو ہمارا موقف پی ٹی آئی نے جو ایک دھاوا بولا تھا پورے کیپٹل کے اوپر، ان کے ڈنڈا بردار لوگوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، پارلیمنٹ پر حملہ کیا، جوڈیشری پر حملہ کیا. ہم اس قسم کی سیاست جو ہے پھر سے دہرانا نہیں چاہتے. ہمارے پرنسپلز وہی ہیں. تو ابھی بھی اگر مولانا کے لوگ جا کے جس طرح آج انہوں نے کہا وہ وزیر اعظم کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ویسے ہی غلط ہوگا. سٹ ان میں ہم شامل نہیں ہیں. باقی آگے والا جو لائے عمل ہے، ایک رہبر کمیٹی ہے، اس میں ساری جماعتیں موجود ہیں، اے پی سی بھی ہوگی، اس میں بھی ساری جماعتوں کی لیڈرشپ ہوگی، اور اگلے سٹیپس کیا ہوں گے، کیسے کرنا ہے، وہ سارا اس میں ڈسکس ہوگا. اوکے، وہ سارا اس میں ڈسکس ہوگا. خسرو صاحب، وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ آ رہا ہے؟ جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری عرض یہ ہے کہ اب مجھے 2 منٹ دیجیے گا. قوم کس کی اس وقت بات سنے کہ حکومت کا کیا نظام ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، معیشت کی سمت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اپوزیشن کی سنے، یا قوم عالمی بینک کے صدر جو کل آئے انہوں نے پاکستان کے اصلاحات اور معیشت کے سمت پر تقریباً مہر لگائی. ریلوے کا حادثہ اور میرے ضلع میں ہوا ہے، اور میں جتنا بھی اس پہ اظہار افسوس کروں، غم کروں، کم ہے. اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ پچھلی حکومت میں 70 ہوئے حادثے تو اس حکومت میں 75 ہوئے. یہ بحث ہے. یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جو ریلوے کا فرسودہ نظام ہو گیا ہے، جس کو کئی صدیوں سے، جب ہم نے سی پیک کا جب منصوبہ رکھا ریلوے کے نظام کو ٹھیک کرنے کا، تو وہ کیوں نہیں کیا گیا. ہم نے اورنج ٹرین اور موٹر وے کی خواہشات کو پہلے ترجیح کیوں دی، عوام پہلے یہ پوچھے. اور 6 تاریخ کو میں آپ کے تواسط سے کہہ رہا ہوں کہ $8.5 ارب کا یہ منصوبہ 6 تاریخ کو چائنا کے میرے کاؤنٹر پارٹ آ رہے ہیں، سالانہ اجلاس ہو رہا ہے سی پیک کا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر فائنانس کمیٹی. اور اس میں سپلیمنٹری سوال ہے یہ ریل حادثے پہ. شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ آئے گا؟ وزیر اعظم صاحب اس ٹائم پہ اپوزیشن لیڈر جب تھے تو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو اٹلی کی، برطانیہ کی، فرانس کی مثالیں دے کے ہمیں کہتے تھے ریلوے حادثات پہ وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے. شیخ رشید صاحب سے اب استعفیٰ کیوں نہیں لیتے وہ؟ سعدیہ، یہ سوال آپ شیخ رشید صاحب سے پوچھیے گا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیڈر وزیر اعظم کا سٹانس رہا ہے. عرض سن لیجئے. معیشت کا رخ اور سمت بالکل ٹھیک جا رہی ہے. اصلاحات 10 سال ہو گئے دونوں جماعتوں کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کو بھی اور نون کو. جو حالات ملک کے چھوڑ کے گئے، 5 سال تو میاں شہباز شریف کے بڑے بھائی صاحب یہاں تھے اور میاں صاحب پنجاب میں تھے. قرضہ جیسے 10 سے 24 ہزار پہ پہنچا، 6 سے 24 ہزار پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ موقع دو. اس ملک کے کتنی نسلوں کو گروی رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم اس میں 6 مہینے مانگ رہے ہیں وہ صرف. اگر ان کے تناسب سے چلے تو یہ کئی قرضہ اور نسلوں پہ چڑھا دیں گے. عمران خان ملک کی بچوں کے مستقبل کا سوچ رہا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ معیشت میں جب اصلاحات کی، جب بھی آپ IMF پروگرام میں گئے ہیں، آپ کے ملک میں افراط زر کی قیمتیں بڑھی ہیں، کیونکہ روپیہ اور ڈالر کی قیمت میں توازن آیا ہے جو آرٹیفیشل رکھا گیا تھا. پیپلز پارٹی، نفیسہ یہاں بیٹھی ہیں، 2009 میں یہ گئے 21% مہنگائی. نون لیگ 2013-14 میں گئی 9 تقریباً 9 سال کی تھی. ہماری ابھی اس سے کم ہے. اور میں انشاءاللہ کابینہ کو منگل کو پیش کر رہا ہوں. اس وقت افراط زر کی کیا قیمت، اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم اس کو جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو کیسے قابو پا رہے ہیں.
दूसरी तरफ जमहूरियत, पॉपुलैरिटी, नफीसा भी इलेक्शन लड़के आती हैं, इनके वालिद साहब भी हैं, पुराने सियासतदान हैं, हम लोग भी कई अरसे से सियासत कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में 5 इलेक्शन हलकों में कामयाब हुए थे, और उसके बाद पहली दफ़ा इमरान खान 2018 में 5 हलकों में पूरे पाकिस्तान में कामयाब हुए। ओके, इलेक्शन प्रोसेस पे अगर आपको शक है, मुफ्ती साहब ने फरमाया, तो नहीं मानते ना, वो कहते हैं तो कि इलेक्शन 300 रिफॉर्म्स क्यों हलकों नहीं पे। किए आपने? ठीक, आपकी दोनों की हुकूमतें थीं, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स करते। ये कब तक बहस चलती रहेगी कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ? क्या मिड टर्म इलेक्शन के बाद बगैर रिफॉर्म्स के ये बहस खत्म हो जाएगी? ठीक जो है, उस वक्त दोबारा की भी इलेक्शन होते जो हैं, उस हाँ। वक्त की ऑपोजिशन है वो यही बयानियां लेके आएगी कि ये इलेक्शन सिलेक्टेड है, ये इलेक्शन धांधली सदा है। ओके, तो पाकिस्तान अब दो अगर चीज़ हो गई। जमहूरियत की पटड़ी पे पाकिस्तान ने तेजी से सफर करना है तो हमें इन इस्लाहात करनी ठीक। अब पड़ेंगी। मुफ्ती साहब 2 चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर दें। अब तो दोबारा इलेक्शन जो डिमांड आप लोगों की है हो भी जाते हैं, तो उसकी क्या गारंटी कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, या उस पर सब लोग आमादा हो जाएंगे, सब मान जाएंगे? हारने वाला यही कहता है कि रिगिंग हुई। और दूसरा सवाल ये कि जो शहबाज शरीफ साहब, अब वो तो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब अगर इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें तो आप लोगों को फिर काबिल कबूल होगा, फिर सब धरना वरना ख़त्म हो जाएगा? देखें, आपके इन दोनों सवालों से पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेरे खुसरो बख्तियार साहब ने कहा है कि इस्तीफ़े का सवाल पैदा नहीं होता। ये तमाम लोग कहते हैं, वो अंदर की बौखलाहट को ख़त्म करने के लिए एक जुमला होता है। आपको याद होगा यही खान ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं बाज़ार में लड़ूंगा, जंगल में, कूचे में, इधर, और 5 घंटे बाद फिर जनरल नियाज़ी ने वो वहाँ पर एक हादसा हो गया था। यहाँ इसका तो ऐसी मेरे ख्याल में इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब वो जो हादसा हुआ है तो साद रफ़ीक होता तो ये कहते हैं ना, उसके लिए तो एक और पैमाना था ना, मैंने कहा कि उनके खुद वो शेख रशीद के लिए दूसरा पैमाना है ना। ये कहते 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान में 2 रेलवे नहीं, 1 रेलवे। ठीक है, अंदाज़ा होता है इनका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होता है। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के मुझे दोबारा मौका, अगर आवाम उनको देती तो आपके पेट में क्या तकलीफ है भाई? अगर आवाम नहीं, आपके आवाम नहीं, अभी तो मैं वो उस पे आ रहा हूँ नहीं, अगर अच्छा, वैसे आवाम मुफ्ती साहब एक बात देखो ना, सब लोगों ने जोर लगाया, मुस्लिम लीग नून की क़ुव्वत ख़त्म नहीं कर सके ना। अगर आवाम उनका चेहरा उनको अच्छा लगता है तो आप भी ज़रा गुजारा करो। नहीं, आवाम सुप्रीम है, आप तो सुप्रीम नहीं है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी हालिया रिपोर्ट आई है कि करप्शन में 2 से 3% इजाफा हो गया है। अब तो वो चोर सब अंदर हो गए, हाजी साहब आ गए। हाजी साहब ने क्यों करप्शन को बढ़ा दिया है? सवाल करप्शन का नहीं है। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये कहते हैं धरनों से हुकूमत नहीं गिरती, मैं मान लेता हूँ धरनों से हुकूमत नहीं गिरी, लेकिन जब गिरनी पानामा के नाम से तो किसकी झोली में गिरी है? उसी की झोली में जिसने धरने दिया था। ठीक है, तो जब मायार यही है, हमारे सदर मोहतरम बहुत मोहतरम, अच्छा, तो कोई पैनामा टाइप इनके लिए भी आ सकता है मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, ये आप इशारों कनायों में क्यों बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब? आप साफ बता दें, कोई पैनामा जो है वो इनके लिए भी आ सकता है, इमरान खान के लिए भी, और हमारी झोली में और हुकूमत फिर गिर जाएगी। उनकी झोली में गिरेगा जो धरना दे रहे हैं, आपके यानी इसी के देखो ना, वो तो बड़ा जी साहब है ना। मैं अर्ज़ ये करता हूँ ना, आप इसको देखो कि धरनों से हुकूमत तो नहीं गिरती, लेकिन फिर गिरती उसी की झोली में जिसने धरने दिया है। आपका इशारा कोई फॉरेन फंडिंग केस की तरफ तो नहीं है? देखो, फॉरेन फंडिंग केस भी है, बहुत सारी केसें हैं। जब हम ये बातें करते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए, अल्फाज के चुनाव में बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। आपने आप 2 सवाल किए, मैं उस तरफ आता हूँ। आपने कहा इन हाउस तब्दीली होती है। देखो, हम सियासी लोग हैं, लचक रखते हैं, हमारा बड़ा मुतालबा तो नए इंतखाबात है। अगर किसी को नए इंतखाब नहीं, तहलीली हुकूमत है। तहलीली हुकूमत अगर हमें दलाइल से समझाया जाता है कि इमरान के इस्तीफे के बाद इन हाउस तब्दीली से मुल्क को फायदा है, तो इस पर बात तो हो सकती है ना। समझाया जाता है, आप बैठेंगे, इस पे बात करेंगे। बाकी जमातों से बात हुई है ना हमारे पास, तो जेब में इस्तीफा हो, फिर सारी बातें करेंगे। और इस्तीफा नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। आपकी राहबर कमेटी से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जब मिलने जाए, वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेके जाए, बस। और उसकी जगह जिस मर्जी को वज़ीर आज़म बना दे। ने ठीक नहीं कहा। पहली जब इनको इजाजत देता हूँ, पहली जब हुई ना तो उनको आपने मुतालबा बताया, सबसे पहले -1, फिर तहलीली हुकूमत, उसके बाद फिर नए इंतखाबात, एक ऐसे इंतखाब जिसके अंदर फौज का अमल दखल नहीं हो। फौज का अमल दखल नहीं हो, ये तमाम बड़ी जमातों की लेकिन इस्लाहात तो लानी है ना, वही इस्लाहात यही है। मेरी एक इस्लाह आप चाह रहे हैं, इस्लाह कह रहे हैं, आप इस्लाहात हो रही है ना।
بس سر پہ درد ہوگا تو میں سر کو باندھ دوں گا نا. اچھا چلیں, ایسے you تو want to نہیں respond to this, پھر بریک آ رہی ہے, میں مفتی صاحب کہنا تو نہیں چاہتا یہ الفاظ, لیکن حفظ اقتدار کے حفظ کے لیے جھولی ضرور پھیلائیے, مگر قومی اداروں کو اس طرح نہ کیجیے. جب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی, آواز وہاں تک بھی پہنچی, تو حقیقتاً اس وقت عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ آواز آپ بارڈر کے پار دلی پہنچانا چاہتے ہیں. اس طرح کی بیانیے سے ایک قومی ادارے کو آپ ان کی ساکھ پر چھینٹے نہیں گرانے چاہیے. اور دوسری بات, مولانا صاحب, مفتی صاحب, 2002 کا الیکشن میں بھی قومی اسمبلی میں تھا, مولانا صاحب بھی تھے, ایم اے میں بھی تھی. 2002 کا جب الیکشن ہوا تو اس وقت جو صدر تھے وہ وردی میں تھے. اس وقت یہ بیانیہ میں نے کیوں نہیں سنا آپ کی طرف سے؟ ٹھیک ہے, اور ایل ایف او کی گواہی میں دے سکتا ہوں کہ ہمارا معاہدہ ہوا آپ کا, اور ایل ایف او پہ دستخط ہوئے. تو میری عرض سن لیجیے. یہ وہ پولائٹس آدمی آپ لائے نا, تو لہٰذا ان کو تنگ نہیں کروں گا, سمجھاؤں گا ان کی بات, یہ سمجھ بھی جائیں گے. جمہوری قدرے بھی واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ ابھی جس طریقے سے جو ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے کہ جی وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی, شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب آگے بڑھ کے الٹیمیٹم دینے تک چلے گئے. سو اس کا زیادہ آسان طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں, جب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ انتخابات ہوں, تو آپ لوگ صوبائی اسمبلیوں سے, وفاق سے بس مستعفی ہوں, ریزگنیشنز اپنے دیں, تاکہ دوبارہ سے انتخابات کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ سعدیہ, سب سے پہلے تو میں اس وقت جو ابھی افواج پاکستان کے لیے کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے, میں بھی یہ کہوں گی کہ ہماری فوج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ متنازع نہ ہو, اور اسی لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز کا جو سسٹم ہے, باہر حفاظتی جو اقدام ہے ان ایڈ آف سول پاور, وہ تو ضرور آئے فوج, لیکن اندر پولنگ سٹیشنز میں نہیں آئیں, اور اس فوج کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ افواج پاکستان کا بھی یہی انڈر دا کانسٹیٹیوشن ان کا بھی یہی پرنسپل ہے, اور ہم بحیثیت سویلین پاور ہم بھی یہ ریٹریٹ کریں گے کہ فوج کو الیکشنز کے اندر والے سسٹم میں نہیں انوالو ہونا چاہیے. لیکن یہ بہت نامناسب الفاظ اس وقت استعمال کیے گئے. دوسری بات, میں خسرو بختیار صاحب نے جو بات کی کہ عالمی بینک کا جو صدر ہے وہ آئے ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو ان کو لگا کہ حکومت کے اوپر کچھ کہا کہ معیشت ٹھیک ہے یا سسٹم ٹھیک ہے. مجھے حیرت ہے, یہ تو بالکل ایک میں سمجھتی ہوں کولونیل مینٹالٹی میں کہوں گی, اور میں خسرو بختیار سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ ان کا حوالہ دے کر اپنی پرفارمنس کو ریٹیفائی کریں, کیونکہ اس ایک طرف لاکھوں لوگ اپنے گھر, اپنے بچے, اپنا رہن سہن چھوڑ کر کیپٹل میں آئے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں سب کا ایک ہی ایشو ہے, وہ اس ملک میں جو مہنگائی ہے. سب سے زیادہ یہ ایشو ہے کہ سب لوگ اس ایشو پر گیدر ہوئے ہیں, اور ان کی جو فیلئر ہے اکنامک پالیسی کا, ایک طرف وہ گواہی دے رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ آیا ہے, اس کو ہم یقین نہ کریں. پوری پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے وہ ایک بات کر رہی ہے, ان کی ہم بات نہ سنیں. ہاں, ایک دن کے لیے ایک شخص امریکہ سے ٹرانسپورٹ ہو کر ادھر, ہمیں ان کی عزت ہے, وہ بہت کام کر رہے ہیں پاکستان میں, وی نیڈ دیٹ پارٹنرشپ, لیکن ان کی آپ بات جو ہے وہ رپیٹ کر کے اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں, اس لیے ہماری پرفارمنس ٹھیک ہے, تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی چلیں صحیح, یہ ایکسیپٹیبل نہیں. اگر اچھا ریزگنیشن کا ذرا پلیز بتا دیجئے کہ کیوں ریزائن نہیں کرتی ساری اپوزیشن کی جماعتیں. میں ان کو ریزائن کر,
نہیں، اگر یہ اتنے ہی پاپولر ہیں، کہاں 5 حلقوں سے کھڑے، اتنے ہی پاپولر ہیں تو ان کو یہ کریج ہونی چاہیے. بورس جانسن ابھی ایک ایشو ہوا کہ پارلیمنٹ میں ان کا چیلنج کیا ان کا فیصلہ، تو وہ الیکشنز کال کر رہے ہیں بریکسٹ میں. کیوں نہیں الیکشنز کال کر رہے؟ پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پاپولر ہیں. وہ اب عوام سے ڈر رہے ہیں، وہ عوام میں جانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات الیکشن، عوام سے ڈریں. ہم چاہتے ہیں الیکشنز ہو فری اینڈ فیئر. آپ بھی بات کر لیں پھر اکٹھا ہی جواب دے دیجیے گا دونوں کا. جو پہلے 3 ماہ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کمیٹی بنائیں گے، اس کا کیا کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں اس کی میٹنگز ہوتی؟ کیوں نہیں اس سلسلے کو آگے لے کے جاتے؟ کیوں پارلیمنٹ کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے؟ کیوں آرڈیننس کی فیکٹری جاری کی ہوئی ہے؟ تو ان کی نیت جو ہے وہ بالکل ٹائم ختم ہو جائے گا. خسرو صاحب نے 2 سنجیدہ سوالات کیے ہیں نا. اور ایک تو یہ ہے کہ فوج قومی ادارے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہندوستان ہمارے دشمن ہے اور وہ ایک بڑی جمہوریہ ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک خوبصورت بنگلہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اس حد تک تو ہم قومی ادارے کو مانتے ہیں. لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ضیاء الحق کو بھی مان لیا جائے اور یحییٰ خان کو بھی مانا جائے تو یہ ذرا مشکل ہوگا. مزید نہیں کر سکتے. مشرف کو کیوں مانا تھا؟ مشرف کو بھی غلط کہتے. جب سب لوگ بھاگ گئے تھے تو ہم نے مشرف کا مقابلہ کیا. یہ تفسیر بتاؤں گا تو تھوڑی سی ٹائم نہیں ہے، آگے چلیں. اتنا بتا دوں خسرو صاحب کو کہ مجھ سے نہ ہو سکے گا میری شعر کا احترام، میری زبان کے واسطے تارے خرید لو. انہوں نے دلی کی بات کی ہے نا، یہ اس خطے کی کمزوری ہے. وہاں کوئی اپوزیشن بات کرتی تو تم پاکستان کے ایجنٹ ہو، اور یہاں بات کی جاتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں تم انڈیا کے ایجنٹ ہو. ہم حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ کم از کم پی ٹی آئی سے نہیں لیں گے. 2002 کے الیکشن کی بات کی ہے نا، ٹائم ختم ہو گیا. میں 2002 کے الیکشن میں بات کر کے ان کے حوالے کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ ٹھیک جواب دیں گے. 2002 کے الیکشن میں ساری ریاست لگ کر جمالی کو 1 ووٹ سے جتایا اور مولانا فضل الرحمان کو 1 ووٹ سے ہرایا. کیوں؟ اوکے خسرو بختیار صاحب. دیکھیے میں اتفاق کرتا ہوں، موبل وطنی کا سرٹیفکیٹ نہ مجھے دینا چاہیے نہ کسی اور کو دینا چاہیے. لیکن صرف سعدیہ آپ انڈین چینلز دیکھ لیں، اس پہ جو بیانیہ چل رہا ہے، جس طرح وہ کور کر رہے ہیں، اور جس طرح کشمیر کا ایشو پیچھے چلا گیا ہے، اور جس طرح مولانا صاحب ان کا ذکر چل رہا ہے، اگر وہ ملکی مفاد میں ہے تو میں یہ تبصرہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. نہیں 2014 میں تو یہی ہو رہا تھا. دوسری اصولی، جب اصلاحات جائیں گے تو دشواریاں آئیں گی. یہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے جو اپنا سیاسی سرمایہ کر رہی ہے. میرے پاس روئٹرز کی ایک خاتون پریس والی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی دنیا کے اوپر جو امپریشن ہے اس وقت آپ کی حکومت کا اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کا، وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان وہ شخص ہے جس کو شہرت کی تمنا نہیں رہ گئی، اور جس کو اقتدار، فیم اور فارچون، پیسہ کی نہیں ہے اس کو لگن. اچھا وہ نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں پرائم منسٹرز کئی آئے، جمالی صاحب بھی رہے، راجہ پرویز اشرف بھی رہے، گیلانی بھی رہے، شوکت عزیز بھی رہے. تو عمران خان کو شہرت ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کا ان کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں آ رہا. دوسری عرض یہ ہے کہ اصلاحات میں جب آپ جائیں گے، نفیسہ بھی جانتی ہے کہ ان کے وقت میں 21% تھی افراد. خسرو بھائی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یو این میں جو تقریر کی تو سب ذاتی شہرت تھی، وہ تو پاکستان کی شہرت تو نہیں تھی. میں ایسا چاہتا تھا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، خسرو بختیار صاحب، تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. That's all for tonight. تجھے اپنی ذات کا That's all for tonight. بہت بہت شکریہ. I have to wind up here. چلیں میں طلوع ہونے والا رائٹ مفتی صاحب کے اسی شعر سے اختتام کرتے ہیں. عالم اسلام میں پاکستان کی بےعزتی کی عمران خان صاحب نے پاکستان کی بےعزتی کی.